वज़ीर इत्तलात अता तारड़ इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो रीस्ट्रक्चरिंग है, उस हवाले से अहदाफ दिए गए हैं। FBR की डिजिटलाइजेशन के हवाले से हदफ दिया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वज़ीर आज़म हर वजारत को तहरीरी तौर पे आगाह करते हैं कि ये अगले 6 महीने के अहदाफ हैं, ये 2 साल के अहदाफ हैं, ये अगले 5 साल के अहदाफ हैं और हम ये तवक्को रखते हैं कि आप इन अहदाफ को पूरा करेंगे, तो तहरीरी तौर पे पहली दफ़ा मिनिस्ट्रियों को ये टारगेट्स जो हैं वो अरसाल किए गए हैं। और बाकायदा जब काबीना का इजलास हुआ करेगा तो वजारतों से इस पे जवाब तलबी भी की जाएगी और अच्छी कारकर्दगी करने वाले वज़रा की सताइश भी की जाएगी। और जहाँ पे वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPIs पूरे नहीं होंगे, उसमें कमी होगी, उस हवाले से उनको मज़ीद काम करने का कहा जाएगा कि जी ये अहदाफ में इतनी कमी है, आप इसको पूरा करें। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे एक मुतवाज़न काबीना आई है, वहाँ पे एक ख़ुद एहतसाबी का भी एक निज़ाम वज़ा किया गया है कि जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए, IT इंटरवेंशंस के ज़रिए नया निज़ाम लाया जाएगा जहाँ पे मिनिस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस को, उनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को जज किया जाएगा। तो ये टारगेट्स बड़े क्लियर दिए गए हैं, जैसे तजारती खसारे को कम करना, ज़र मुबादला को बढ़ाना, महंगाई की शरह की मैंने बात की। इसी तरह जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शोबा है उसके अंदर जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें इजाफा करना। अभी हमारे फ्रीलांसर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, IT कंपनीज बहुत अच्छा काम कर रही, पूरी दुनिया में हमारे IT एक्सपर्ट्स की मांग भी है, उनको सराहा भी जाता है। तो उस हवाले से भी टारगेट सेट किया गया है कि IT एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाना है। और जिस तरह कल वज़ीर आज़म ने बात की कि जो पेपैल जैसी फैसिलिटीज़ हैं इनको फ़ाल करना, वाईफाई हॉटस्पॉट्स को फ़ाल करना, पूरे मुल्क में जदीद डिजिटल निज़ाम को लेके आना। और पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है IT एक्सपोर्ट्स का और उनको बढ़ाने का। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़े क्लियर टारगेट्स हैं जो दिए जा रहे हैं और ये तारीख में पहली बार ऐसा कदम जो है वो उठाया जा रहा है। इसी तरह इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उनको ये टारगेट दिया गया है कि गैर कानूनी जो असला है उसके खिलाफ क्रैकडाउन करने के हवाले से, दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं उनकी रोकथाम के लिए जदीद बुनियादों पे निज़ाम को वज़ा करने के हवाले से, जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पे गैर मुल्की मुकीम हैं उनके हवाले से टारगेट दिया गया है। और इसके अलावा जो स्मगलिंग है उसकी रोकथाम के लिए, और मैं ये समझता हूँ कि इसमें बड़ी पेशरफ ये है कि जो सूबों के साथ बड़ी एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन का निज़ाम वज़ा किया गया है, उसमें ये देखा जाएगा कि 6 माह के अंदर जो हदफ पूरा होना था वो किस तरह हुआ। और बहुत तेज़ी से पे काम शुरू हो गया है, स्पेशली जो सिक्योरिटी के हवाले से, चाइनीज़ सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग्स की गई हैं और दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए, जिसमें बहुत बड़ा किरदार हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी है कि प्रीएम्प्टिव एक्शन कैसे लिया जाएगा और वक्त से पहले बरवक्त इतला, जो एक्शनेबल इंटेलिजेंस है उस पर एक्शन कैसे किया जाएगा। और जिस तरह नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन की निगरानी की जाती थी, उन्हीं बुनियादों पे बाकायदा तौर पे देखा जाएगा कि सूबों और वफाक के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है वो किस तरीके से हो रही है। और दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए एक सिक्योर एनवायरनमेंट पैदा करने के लिए असले की मैंने बात की, गैर कानूनी असले के हवाले से रूल्स बनाए जाएंगे। तो देखिए, माजी में कभी तहरीरी तौर पे इतनी तफसील के साथ हिदायत मिनिस्ट्रीज को पहले जारी नहीं की गई, ये पहली दफ़ा होने जा रहा है। अब इसी तरह वजारत कानून है, उसमें कानून साजी के हवाले से अहदाफ दिए गए हैं कि जो कमज़ोर तबके हैं, अक़लियतें हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन बनाए जाएंगे। पाकिस्तान में जितने कवानीन पास होते हैं उसके लिए पोर्टल बनाया जाएगा। ये हदफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को दिया गया है। सितंबर 2024 तक इंसानी हकूक़ के हवाले से रिपोर्ट जो है वो मुरतब की जाएगी।
اور قوانین کا جو دیکھیے قوانین کا جو نفاذ ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہے اس حوالے سے بھی ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں، اور ہارمونائزیشن ہے کہ قوانین جو ہیں وہ صوبوں کے قوانین کے ساتھ بھی مطابقت رکھتے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ انڈسٹریز کی طرف آئیں، وزارت صنعت ہے، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کے حوالے سے ہدف دیا گیا ہے۔ 6 ماہ میں سن سیٹ انڈسٹریز کی پاکستان منتقلی شپ بریکنگ انڈسٹری کے فروغ کے لیے ہدف دیا گیا ہے۔ جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ صنعتی پیداوار کو بڑھانے کے حوالے سے ایم او یوز کے حوالے سے ہدف دیا گیا ہے۔ اور دیکھیے یہ معدنیات کا شعبہ ہے جس میں بڑا پوٹینشل ہے پاکستان کے اندر۔ ہمارے پاس دنیا کے سیکنڈ لارجسٹ سالٹ ریزروز ہیں، جو پنک ہمالین سالٹ جس کو کہتے ہیں، ادھر کلر کہار والے ایریا میں۔ اس حوالے سے ٹارگٹ دیا گیا کہ معدنیات کی جو ایکسپلوریشن ہے، اس کی ایکسپورٹ ہے، اس کو بڑھانے کے حوالے سے جو ہے وزارت صنعت کو ٹارگٹ دیے گئے ہیں۔ اگر آپ وزارت تجارت کی طرف آئیں، جو کامرس منسٹری ہے، اس میں تجارتی خسارے کو کم کرنے کے حوالے سے اور جدید ٹیکنالوجی کو رائج کرنے کے حوالے سے، اسپیشلی جو ووکیشنل ٹریننگ ہے اس حوالے سے ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ تعلیمی اداروں اور صنعتوں کے اشتراک کے ساتھ ایسا نظام رائج کیا جائے جہاں پہ تجارت کو فروغ ملے، اور اس میں منسٹری کیا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے۔ اور ایز آف بزنس کے حوالے سے ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ پاکستان میں کاروبار کو آسان بنایا جائے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے، لوکل انویسٹمنٹ کے لیے۔ تو یہ سٹیپس ہیں کہ دسمبر 2027 تک جو خلیجی ممالک ہیں ان کو جو برآمدات ہیں اس میں اربوں ڈالر کے اضافے کے حوالے سے ٹارگٹ ہے۔ 5 سال کے لیے تجارتی اور 2 طرفہ تجارتی معاہدوں اور پالیسی کو تیار کرنے کا کہا گیا ہے کہ جو دوست ممالک کے درمیان تجارتی معاہدے عمل میں لائے جا سکتے ہیں، اور یہ سارا کچھ ٹائم لائنز کے ساتھ ہے۔ 30 اپریل 2024 تک وزارت تجارت کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ 30 اپریل 2024 تک کابینہ میں قومی صنعتی پالیسی کو بھی لے کے اس کو منظور کروایا جائے۔ اسی طرح تعلیم کا شعبہ ہے، وزارت تعلیم کو یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ جو آؤٹ آف سکول چلڈرن ہیں ان کی انرولمنٹ کو بڑھایا جائے، شرح خواندگی کو جو ہے اس کو ایڈریس کیا جائے۔ اس حوالے سے بڑے کلیئر اہداف دیے گئے ہیں۔ 1 ستمبر تک کہا گیا ہے کہ قومی ہنرمندی کی حکمت عملی تیار کی جائے، پی ایچ ڈی اسکالرشپ میں 20% اضافہ کیا جائے، اور 5 سال میں جو پرائمری اسکولوں میں داخلہ ہے اس کا ٹارگٹ، شرح خواندگی کا ٹارگٹ وہ دیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ آگے چلیں تو نجکاری کی وزارت ہے، ان کو ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ جو پی آئی اے کی نجکاری ہے اس کو فی الفور جو ہے اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ اور میں یہ خوشخبری آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جو کمرشل بینکس کے ساتھ پی آئی اے کی معاملات تھے وہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیابی سے اپنے منطقی انجام تک پہنچ گئے ہیں، جو پی آئی اے کی آؤٹ سٹینڈنگ ڈیوز کے حوالے سے۔ تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے پی آئی اے کی نجکاری میں۔ تو اسی طرح درجہ بدرجہ میں یہ چند منسٹریوں کی آپ کو مثالیں اس لیے دی کہ معیشت کو لے کے، تجارت کو بڑھانے کے حوالے سے، آئی ٹی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے حوالے سے، انڈسٹری کو فروغ دینے کے حوالے سے، ایز آف بزنس کے حوالے سے، مائنز اینڈ منرلز کی فیلڈ کے حوالے سے، یہ تمام سیکٹرز ہیں، ایگریکلچر کے حوالے سے، یہ تمام سیکٹرز ہیں جس میں وزیر اعظم نے ایک باقاعدہ 70 صفحوں کا ڈاکیومنٹ ہے جو منسٹریز کو ارسال کیا ہے، اور تحریری ہدایات جاری کی ہیں کہ جی ہمیں آپ سے یہ توقع ہے، یہ آپ کے اہداف ہیں، یہ آپ نے 6 ماہ میں کرنے ہیں، یہ 2 سال میں کرنے ہیں، یہ 5 سال میں کرنے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اس کام کے لیے جانے جاتے ہیں کہ جب ان کو کام لینا، ان کو کام لینا آتا ہے، اور بطور ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کے، بطور ایک افیکٹو سیاستدان کے، انہوں نے ماضی میں بھی ڈیلیور کر کے دکھایا ہے۔ اور یہ جو اہداف دیے جا رہے ہیں تمام منسٹریز کو،
یہ کابینہ کی میٹنگ میں بھی اس کا ریویو کیا جائے گا. اور جو آئی ٹی کا سسٹم لایا جا رہا ہے مانیٹرنگ کے لیے, یہ پہلے کبھی نہیں لایا گیا. تو ای گورننس کی طرف بھی یہ بہت بڑا قدم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخی اقدامات ہیں. زندگیاں آسان ہوں گی اور ان کو جو مشکلات درپیش ہیں ان کے خاتمہ کرنے میں آسانی ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جی ڈی پی گروتھ کے حوالے سے, معیشت کو درپیش مسائل کے حل کے حوالے سے, ہر سیکٹر کو, ہر شعبے کو اس میں ایڈریس کیا گیا ہے. اور وزیر اعظم خود اس کی نگرانی کریں گے, ان کا دفتر اس کی نگرانی کرے گا. اور وزارتوں کو اب باقاعدہ طور پہ تحریری طور پہ آگاہ بھی کرنا ہوگا, اور ان سے باقاعدہ باز پرس بھی کی جائے گی کہ جی یہ ہدف آپ کو دیا گیا تھا, اس پہ کیا پیش رفت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے افیکٹو طریقے سے یہ نظام جو ہے یہ عمل درآمد کی طرف بڑھ رہا ہے. اور حکومت کی اولین ترجیح یہ ہے, اور جو وزیر اعظم صاحب بار بار بات کرتے ہیں معیشت کی بحالی کے حوالے سے, اس میں نجکاری جو ہے, ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ ہے, پی آئی اے کی نجکاری ہے جو بڑی تیزی سے چل رہی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ پی آئی اے کا خسارہ سالانہ جو ہے 80 ارب روپے کا خسارہ ہے. اب وہ جب خسارہ کم ہوگا اور پی آئی اے کی نجکاری سے جو ثمرات ملیں گے اس کا معیشت پہ ایک مثبت اثر پڑے گا. اور جب پی آئی اے کی نجکاری ہوگی تو حکومت کو اس مد میں جو ریونیو آئے گا تو اس میں بھی اضافہ ہوگا. دوسری چیز جو ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن ہے, یہ کبھی پہلے نہیں ہوئی. ٹیکس کے جو لوپ ہولز ہیں ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ پورا ایف بی آر کا نظام جس سے ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے اس کو جدید بنیادوں پہ, اس پہ وزیر اعظم جلد قوم کو ایک خوشخبری دیں گے کہ بڑی تیزی سے اس پہ کام ہو رہا ہے. اور اچھے افسران کو ایوارڈ کرنا, جو کرپٹ افسران ہیں ایف بی آر کے, وزیر اعظم صاحب کی زبان میں ان کی پریڈ کروانا, یہ بھی ترجیحات میں شامل ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جو پاکستان کے ایکسپورٹرز ہیں جنہوں نے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کیا ہے, یا پاکستان کے بڑے ٹیکس دینے والے جو بزنس مین ہیں, ان کو بلا کے پہلی دفعہ ایوارڈز دیے گئے, ان کو نوازا گیا, ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا, ان کو بلو پاسپورٹ کی فیسلٹی دی گئی, ان کو پاکستان آنر کارڈ دیا گیا. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ بزنس مین جو روزگار کے مواقع فراہم کرتے ہیں, جو معیشت میں ایک مثبت اپنی کنٹریبیوشن کرتے ہیں, اور جنہوں نے معیشت کا پہیہ چلانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے, ان کو باقاعدہ طور پہ بلا کے اعزاز سے نوازا گیا ہے. تو یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ شاہانہ اخراجات پہ جو کمی ہے, کئی محکمے ہیں جو برائے نام چل رہے ہیں جن کا کام کوئی نہیں, ان کو مرج کریں گے دوسرے محکموں کے ساتھ. اخراجات میں کمی, کابینہ کے اراکین بھی جو ہیں کوئی تنخواہ کوئی برات نہیں لے رہے, اس کا اعلان بھی باقاعدہ طور پہ کابینہ کی میٹنگ میں بھی ہو چکا ہے. تو بہت سے اخراجات, ایک کمیٹی بنائی گئی تھی آسٹیرٹی کمیٹی, جو اخراجات کو, حکومتی اخراجات کو کم کرنے کے حوالے سے ایک رپورٹ اگلے چند دنوں میں پیش کرے گی وزیر اعظم کو, اور اس کے مطابق پھر وزیر اعظم آسٹیرٹی پالیسی اور حکومتی معاملات میں جو سادگی اختیار کرنے کا ایک معاملہ ہے اس پہ ایک لاہ عمل کا اعلان کریں گے, اور بتایا جائے گا کہ یہ اخراجات کیسے کم کیے جائیں گے. تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ, بڑے غور و فکر سے, بڑے تدبر سے یہ تمام معاملات کو حتمی شکل دی گئی ہے. اور کیونکہ کابینہ عوام کو جواب دہ ہے, عوامی نمائندے ہیں, عوام کے ووٹ لے کے ہم آئے ہیں, اس لیے وزیر اعظم نے ان اہداف کا تعین کر کے تمام وزارتوں کو جواب دہ کیا ہے. اور ان اہداف کے حوالے سے ہم میڈیا کے توسط سے پاکستانی عوام کو گاہے بگاہے آگاہ کرتے رہیں گے کہ کس حد تک ان اہداف کو پورا کیا گیا ہے. اور دیکھیں, ہمت سے, حوصلے سے ہم اس سفر پہ نکل پڑے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ان 16 ماہ کے اندر ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا, اور ڈیفالٹ سے بچنے کی وجہ سے کیئر ٹیکر دور میں استحکام آیا, روپی کی ڈی ویلیویشن نہیں ہوئی, روپیہ مستحکم ہوا. ورنہ تو ایکسچینج ریٹ اس طرح فلکچویٹ کرتا تھا کہ صبح کچھ تھا شام کچھ تھا. اب آپ نے دیکھا ہے کہ روپیہ بھی مستحکم ہوا ہے اور چیزیں بہتری کی طرف چل پڑی ہیں. یہ جو استحکام ہے اس سے انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں آگے مزید بہتر ہوں گی. ابھی آئی ایم ایف کا جو سٹاف لیول اگریمنٹ ہوا ہے اس سے مزید سرٹنٹی آئے گی. سٹاک مارکیٹ میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے. ہمارے وزیر خزانہ نے بھرپور توجہ دی ہے ان معاملات کے اوپر,
تو انشاءاللہ تعالی ہماری نیت صاف ہے, ہمیں ویژن کلیئر ہے, اور ان اہداف کو پورا کرنے میں اپنا خون پسینہ لگائیں گے اور ان تمام مسائل کو انشاءاللہ تعالی حل کریں گے. یہ کہ کر کے کریں گے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک ایسے سابق چیف جسٹس پاکستان تصدق حسین جیلانی صاحب جو کہ اچھی شہرت کے حامل ہیں, غیر متنازع شخصیت کے مالک ہیں, اور پورا پاکستان یہ جانتا ہے کہ وہ ایک ایماندار اور فرض شناس جج رہے ہیں, کسی کو ان پہ شک نہیں ہے, کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, تو ان کا انتخاب کیا گیا ہے اور انہوں نے اگر یہ ذمہ داری قبول کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس ذمہ داری کو نبھائیں. ان کی صحت کے حوالے سے ہمارے تک تو کوئی ایسا معاملہ نہیں پہنچا. دیکھیے ایک تو آئی ٹی ایکسپورٹس کی بات کی, آئی ٹی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے حوالے سے بات کی, اور میری کوشش ہے, ہم منسٹری آف آئی ٹی کے ساتھ مل کے کوشش کریں گے کہ یہ تمام پلیٹ فارمز جو ہیں, وہ ایکس ہے, وہ فیس بک ہے, وہ ٹک ٹاک ہے, وہ انسٹاگرام ہے, ان کے دفاتر پاکستان میں کھولے جائیں. کوآرڈینیشن بھی آسان ہوتی ہے, پاکستان میں جابز بھی کریٹ ہوتی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں ان مسائل کا حل موجود ہے. انشاءاللہ تعالی یہ تمام مسائل حل ہوں گے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نے گیس کے حوالے سے ایک آڈٹ جو ہے وہ آرڈر کیا ہے, وہ آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پیچھے بجلی کی قیمتوں میں وہ جو ایک 4 روپے کا اضافہ تھا اس کو کم کر کے 2 روپے کیا گیا ہے, اور 1 روپے 68 پیسے کا فرق پڑا ہے. بجلی اس سے سستی ہوئی ہے, باقاعدہ اس کی پریس ریلیز بھی ایک جاری کی گئی تھی, میں آپ سے وہ ڈاکیومنٹ ابھی شیئر بھی کر لوں گا. تو دیکھیے وزیر اعظم کا تمام تر فوکس یہ ہے کہ بوجھ ان طبقات پہ ڈالا جائے جو سخت رکھتے ہیں اس بوجھ کو برداشت کرنے کے لیے. اشرافیہ کی بات ہوتی ہے کہ جو اشرافیہ اس ملک کی ہے, جو اس ملک کی سہولتوں سے بھی فائدہ اٹھاتی ہے, تو زیادہ ٹیکس کا بوجھ بھی ان پہ ڈالا جائے گا. اور جو پسے ہوئے طبقات ہیں وہ آئی ایم ایف کی طرف سے بندش نہیں ہے ٹارگٹ سبسڈی کے اوپر. تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں عوام کے لیے مزید ریلیف کا بھی اعلان کیا جائے گا. جی نہیں, دیکھیں ایک اس ملک میں بلیک اکانومی ہے اور ہم سب جانتے ہیں. دیکھیں بات سیدھی کرنی چاہیے, ان ڈاکیومنٹڈ اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. آپ لاہور میں نکل کے دیکھ لیں, ایسے علاقے ہیں جہاں پہ اربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے مگر کچی رسیدوں پہ ہوتا ہے. اب اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ آپ کو اور مجھے ہو رہا ہے. ٹیکس ہم ادا کر رہے ہیں نا, مگر وہ اربوں روپے کا کاروبار کئی جگہ پہ ہوتا ہے اور اس کا کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں. ان ڈاکیومنٹڈ یا بلیک اکانومی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ ٹیکس ایسے نہیں ہے کہ بس کسی پہ بھی لگ رہا ہے. ٹیکس نیٹ میں ہمیں لوگوں کو لانا ہوگا, اور ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو انکریج کرنا ہوگا. جب پنجاب ریونیو اتھارٹی بنائی گئی, ریسٹورینٹس اور کیفے جو ہیں وہ کچی رسیدیں ایشو کرتے تھے, اس کو انسینٹیوائز کیا گیا کہ جو رپورٹ کرے گا اس کو کوئی نہ کوئی نام یا کوئی نہ کوئی انسینٹیو دیا جائے گا. اب آپ دیکھیں پورا سسٹم اس کا الیکٹرانک ہو چکا ہے ریسٹورینٹس کیفیز کا. تو یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ٹیکس نیٹ میں ٹیکس کتنا کس نے دینا ہے وہ اشرافیہ نے زیادہ دینا ہے, مگر ٹیکس نیٹ کے اندر اگر 1% ٹیکس دینے والا بھی شامل ہوگا, کم از کم اس کی شرح تو بڑھائی جائے نا. اس وقت جو پرسنٹیج ہے ٹیکس پیئر کی آپ دیکھیں تو آپ کو ہنسی آئے گی کہ کتنی لو پرسنٹیج ہے ٹیکس پیئرز کی. تو ٹیکس نیٹ کو بڑھانا مقصود ہے, غریب آدمی پر ٹیکس کا بوجھ ڈالنا مقصود نہیں ہے.
لاہور میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے اداروں کی کارکردگی جانچنے کا تہیہ کیا ہے۔ آئی ٹی ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے گا۔ ایف بی آر کے نظام کو ڈیجیٹائز کیا جا رہا ہے۔ وزارت قانون میں قانون سازی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔